अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाए कुरान से शुरू किया था, अलहम्द से शुरू किया था, और लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन सबकन सबकन आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 120 और 121 तक। नाज़रीन किराम, ये जो दो आयात हैं, सबसे पहले इनकी तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन कारी अश-शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूद और नसारा हरगिज़ आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके तौर तरीक़ों को ना अपना लें। ऐ हमारे हबीब, आप उनसे साफ़ फरमा दें कि सीधी राह तो बस वही है जो मुझे अल्लाह ने अता कर दी है, उस इल्म के बाद जो कि आपके पास आ चुका है। इसके बाद अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो अल्लाह के अलावा आपका कोई हामी व मददगार नहीं होगा। आगे इरशाद है, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह के पढ़ने का हक़ होता है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो उसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करते हैं दरअसल वही नुकसान उठाने वाले हैं। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है सूरह बकरा की आयत नंबर 120 और 121। इसमें नाज़रीन किराम हम मुशाहिदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मंजरनामे को बयान किया है कि यहूद और नसारा ये चाहते थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा से, आपके मानने वालों से, अहले ईमान से, कि वो हमारे तौर तरीक़ों पर आ जाएं, और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये तवक्को रखते थे कि वो हमारे तौर तरीक़ों पर आ जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ढारस देते हुए, एक कुव्वत अता करते हुए इरशाद फरमाया है, ए नबी, आपने उनकी बातों की परवाह नहीं करनी, उनकी धमकियों में नहीं आना, आपने उनकी तमन्नाओं, आरजुओं और ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट नहीं देनी, बल्कि आपने उसी दीन पे रहना है, उसी पैगाम पे रहना है, उसी रास्ते पे रहना है जो मैंने आपको दीन की सूरत में अता कर दिया है। नाज़रीन किराम, अगर हम देखें कि ये अहद रिसालत की बात है, लेकिन यहूदो नसारा की तारीख़ हमें बताती है कि तब से लेकर आज तक उनकी यही ख्वाहिश है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हमारे तौर तरीक़े पर आ जाएं, वो हमें फ़ॉलो करें और हमारे हर हुक्म की तामील करें। ये आज भी उनकी ख्वाहिश है। अहले किताब यहूदो नसारा की ज़ुर्रियत आज भी मौजूद है, और आज भी वो यही चाहते हैं कि मुसलमान हों, अहले ईमान हों, वो हमारे तौर तरीक़े को या हमारे ऑब्जेक्टिव को सामने रख के उसी को फॉलो करें। लेकिन नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। अगर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जो कि आपकी तैयार करदा जमात थी, इस उम्मत के अव्वलीन सरखैल थे वो लोग, अगर उन्होंने उनकी बात को नहीं माना तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखे कि हम उनके मुगालते में आ जाएंगे या हम उनकी पैरवी करेंगे। नाज़रीन किराम, कौन सा सितम था, कौन सा जुल्म था जो उन लोगों ने अहद रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं ढाया। आपको कैद भी रखा, आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए, और कभी सहने काबा में आपकी पुश्त मुबारक पर ऊँट की गंदी ओजड़ी भी डाल दी, कभी आपका रास्ता भी रोका, कभी आपके गले में कपड़ा डालकर सिलवटें भी डाली ताकि आपका गला घुट जाए। कौन कौन सा सितम था जो आपसे बर्दाश्त नहीं करवाया गया। फिर ताइफ में आपको पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया, हर रास्ता रोका गया। इसके बावजूद नाज़रीन किराम, ये दीन और पैगंबर इस्लाम इस दीन को लेकर आगे बढ़ते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस दीन का बोलबाला है।
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام جنہوں نے سخت اذیتیں برداشت کی اس دین کی خاطر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ابو جہل ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا بلال اب بھی وقت ہے، واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. یہ وہی پیغام تھا جو یہود و نصارہ کا تھا کہ واپس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، یہ تمام اذیتوں سے جان چھوٹ جائے گی. بلال دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر بھی احد احد پکارتے تھے کہ میں نے جس دین کو قبول کر لیا ہے، جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری جان تو چلی جائے گی لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا. ناظرین کرام، یہی صدائے قرآن ہے کہ جس دین پہ اللہ نے ہمیں قائم کر دیا ہے، واپس مڑنا یا روگردانی کرنا یا اس دین کے احکامات کی حکم عدولی کرنا، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم عدولی ہے. ناظرین کرام، اس آج کے سبق میں مزید ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے زاویے کیا ہیں اپنے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میری مہمان شخصیت ہیں. ناظرین کرام، دائیں جانب آپ پہلے بھی ان کو پروگرام صدائے قرآن میں سن چکے ہیں. ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں آپ. ناظرین کرام، وہ عالم بھی ہیں اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہیں. ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہیں. ڈاکٹر فریحہ گل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اور آپ کا بہت شکریہ دوبارہ بلایا، پبلک نیوز کا شکریہ کہ اتنا اچھا پروگرام کیری آن کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. ہمارے لیے سعادت ہے آپ کا، بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہماری درخواست پر تشریف لائی ہیں، جن کی آواز میں گداز ہے، سوز ہے، ان کی آواز میں محبت رسول رچی بسی ہے. جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً اس ثنا خان کی جو لو ہے وہ دربار رسالت سے لگی ہوئی ہے اور براہ راست فیضان ان کے اندر منتقل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا. ناظرین کرام، میری مراد ہیں شبانہ عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے سبق کا، اور ماشاءاللہ آپ جانتی ہیں، آگاہ ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً الحمدللہ سفر یہ چل رہا ہے، اور یہ میڈیا کی دنیا میں پہلا پروگرام ہے شائقین علوم قرآن کے لیے. اور جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پبلک نیوز کا ایک انمول تحفہ ہے یہ پروگرام. ناظرین، کاپی کتاب قلم لے کے بیٹھے ہیں آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، اور بڑے عرصے بعد آپ تشریف بھی لائی ہیں، اور ہمیں مختلف جگہ سے یہ بھی آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلائیں، تو آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا، دوبارہ تشریف لائیں. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی آج کے سبق میں جو اللہ رب العزت نے خواہش بتائی، وہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ اور آپ کو ماننے والے اہل ایمان ہماری طرز پہ آتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو. کیا اس مطالبے کے پیچھے کیا تناظر تھا، کیا پس منظر تھا، کیا مخاصمت تھی، کیا حسد تھا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور پبلک نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا، اور اتنا خوبصورت پروگرام جو آپ لے کے چل رہے ہیں، جو لوگوں کو قرآن پاک کی طرف راغب کر رہا ہے اور مقبول ہو رہا ہے لوگوں میں، آپ نے اس کا حصہ بننے کی ہمیں سعادت بخشی. تو یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے قبول کرے اس کوشش کو، اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. ہم واپس اپنے سوال کی طرف آ جائیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی ریزن کیا تھی یا ہسٹری کیا ہے اس کی. تو جب ہم آئے کیوں چاہتے تھے، تو پہلے جو ہم اگر اس کا سٹارٹ لیں، اس ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ چونکہ بنی اسرائیل کی طرف تھا،
اور وہاں زیادہ انبیاء آتے رہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسماعیل میں ہوئی تو یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن یا لڑائی جھگڑے کا یا حسد کا یا نفرت یا دشمنی کا ایک پوائنٹ بن گیا کہ نبی جو ہیں وہ تو ہمارے خاندان میں پروڈیوس ہونے چاہیے تھے. تو اصل میں جو نسلی روب تھا, عزت تھی, زوم تھا, یہ ایک اس پہ زد پڑی اور اس وجہ سے یہ ایک وہ شروع ہو گیا, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, اگر آپ ہماری بات مان لیں گے, ہمارے اس پہ آ جائیں گے, رویوں پہ کو اختیار کر لیں گے تو ہم پھر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں, ادروائز ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, پھر دوسرا اسی بون آف کنٹینشن نے یا اسی لڑائی جھگڑے کی جو بنیاد تھی یا جو زوم تھا یا جو عزت تھی ان کی بذم خود, اس نے پھر پروپیگنڈا جنریٹ کیا. اور جیسا ہم نے پچھلی قرآن پاک کی آیتوں میں بھی پڑھا, پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ جگہ جگہ پہ وہ جھگڑے کھڑے کرتے تھے, سوالات کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا. جب بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہ نازل ہو گیا ہم سے بات کرنے کے لیے, قرآن پاک کو ایسے کیوں نازل کیا, ایسے کیوں نہیں کیا. پھر معجزوں کی فرمائشیں شروع کر دی گئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پروپیگنڈا تو وہیں سے سٹارٹ تھا. اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ پروپیگنڈا چلتے چلتے آج کے دور میں 5th جنریشن وار پہ پہنچ چکا ہے, بلکہ اب تو 6th جنریشن وار بھی آ گئی, لیکن 5th جنریشن وار چونکہ ابھی کنٹینیو ہے تو اب کیا ہے, what is meant by 5th generation؟ اب 5th جنریشن وار کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی جھگڑا توپوں سے نہیں ہوگا, تلواروں سے نہیں ہوگا, میدان جنگ میں نہیں ہوگا, بلکہ کولڈ وار ہوگی اور سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی. اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے یا فاؤنڈیشن آف دس وار ہے وہ ہے پروپیگنڈا کرنا. اور پروپیگنڈا کرنے میں وہ منکرین, یہ یہود و نصارہ ہوں یا یہ کفار مکہ ہوں جو بت پرست تھے, یا پارسی ہوں یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں جو اسلام کے سے مختلف ہے, تو ہم انہیں منکرین کا نام دے رہے ہیں. تو یہ ان کا خاصہ رہا ہے اور یہی ایک پوائنٹ تھا پروپیگنڈے کا جہاں سے ہم کسی بھی شخص کے سوچ کو بدل سکتے ہیں, اس کے رویے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اس کے ایمان کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا, سوشل میڈیا وار چل رہی ہے. جو کولڈ وار کا آپ نے تذکرہ کیا, 5th جنریشن کا آپ نے اس کو ویل ڈیفائن کیا, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ بھی کروں گا کہ کولڈ وار سے مراد صرف میڈیا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہتھیاروں سے جنگ نہیں کرنی, شکست بھی دینی ہے. وہ کبھی غربت کو مسلط کر کے, کبھی ہمارے اوپر یہ یلغار مسلط کر کے یہ کفری عقائد کی, کبھی نبی کریم کی محبت کے دیے کو مدھم کرنے کے لیے ہمارے دلوں سے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے یہ تو صرف نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے دھڑکن ہے, وہ اس دھڑکن کو کم کرنا چاہتے ہیں. اور اس دھڑکن کو کم کرنے کے لیے کبھی وہ نوز باللہ ناموس رسالت کے اگینسٹ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں, کبھی کوئی کارٹون بناتے ہیں, کبھی کوئی نوز باللہ, میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی کا خاکہ بناتے ہیں. ہم تو خود خاکی ہیں, ہم تو ان کے تصور کا, اس کے حسن کا بھی خاکہ نہیں بنا سکتے, ہم تو خود خاکی ہیں, وہ پتہ نہیں کیسے بنا لیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے ہمارے دلوں میں ایک کولڈ وار کے ذریعے سے محبت کو کم کرنا چاہا ہے. کبھی قرآن کی بے حرمتی, میں تو کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو ایڈریس کیا ہے, جس نے ان کو بھی امان دینے کی جد و جہد کی ہے یا پیغام دیا ہے, ان کو بھی جو اس کو نہیں مانتے. یا ایھا الناس جب کہا جاتا ہے تو اس میں وہ آ گئے, مسلمان بھی آ گئے جو مانتے ہیں, اہل ایمان بھی آ گئے, اور وہ بھی آ گئے جو نہیں مانتے. یہ تو سب کے لیے پیغام رشد و ہدایت ہے قرآن کریم. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے اور کہ قرآن کریم کی رسم تاج پوشی ہو تو میں ادھر انجیل بھی رکھوں گا, تورات بھی رکھوں گا, اسی طرح سے رسم تاج پوشی ہم ان کتابوں کی بھی کریں گے. ہم تو, ہمارا دین اسلام اتنا وسیع القلب ہے اور اتنا وسیع الظرف ہے. سن لیں آج یہود و نصارہ, میری آواز اگر پہنچتی ہے پوری دنیا میں, ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ مسیحیت میں دیکھ لیں, کسی کا نام مجھے محمد دکھا دیں, کسی کا نہیں ہوگا. ہم عیسیٰ بھی رکھتے ہیں, موسیٰ بھی رکھتے ہیں, شعیب بھی رکھتے ہیں, داؤد بھی اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں. ہم سارے انبیاء کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں ایک وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, بہت خوبصورت آغاز ہے کہ یہود و نصارہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان سے اور صحابہ سے
نبی کے ماننے والوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو دین دے دیا ہے، جو راستہ دے دیا ہے، جو ہدایت دکھا دی ہے، یہی اصل ہے، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور اللہ نے ہر مقام پر آپ کو ڈھارس بھی دی، تسلی بھی دی، قوت کی ضرورت پڑی تو قوت بھی دی، اور قوت بھی ایسے دی کہ بدر میں 1000 ملائکہ بھی اتار دیے، حالانکہ فرشتہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ انسان جو ہے نا تعداد پہ فخر کرتا ہے تو 1000 ملائکہ بھیجے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے منکرین، اہل یہود، اہل کتاب، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، ان کے مطالبے، ان سب کو رد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دے دیا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہا ہے آپ کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے پیغام۔ اچھا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہدایت دی ہے نا، یہی اصل ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات، جس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس کی بنیاد، اس ہدایت کی بنیاد ایمان ہے کہ اس دائرے میں، ہدایت کے دائرے میں، ہدایت کے حصار میں داخل ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پہ پہلے ایمان لانا ہے، اور اس کے ایمان لانے کے بعد، ایمان تو نظر نہیں آتا نا، ایمان تو فاؤنڈیشن ہوتی، بنیاد ہوتی ہے، نظر کیا آتا ہے؟ وہ فاؤنڈیشن کے اوپر جو عمارت ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ اب عمارت کیا ہے؟ آپ کا کردار، آپ کا نظام تعلیم، آپ کا نظام معیشت، آپ کا نظام سیاست، آپ کی عبادت، ٹھیک ہے، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، یہ سارا دین ہے ہمارا۔ اس دین میں اگر ہم دیکھیں جس کا امپیکٹ ہوتا ہے انسانیت کے اوپر، وہ معیشت ہے اور نظام تعلیم ہے۔ تو آپ چونکہ ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، تو ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ اس دین میں، دین اسلام میں، نظام تعلیم کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، جس سے کہ قوموں بدلتی ہیں، قوموں کے دل بدلتے ہیں تعلیم سے، وہ کیا ڈھانچہ ہے، وہ کیا خاکہ ہے، وہ کیا زاویہ ہے؟ ابھی جب ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا آیت کا مطمع نظر کیا ہے اور کیا بتایا گیا، تو آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین تو وہی ہے، ہدایت تو وہی ہے جو میں نے دے دی، اور اس کی انڈورسمنٹ ہمیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ نظر بھی آتی ہے، جیسے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہارے راستے پہ چلنے والے ہم نہیں ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا آپ نے، اور ظاہر ہے کہ اس کی آگے جو آیتیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام چونکہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، تو ہمیں یہ ضابطہ حیات کا ورڈ کہاں سے نکالا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، جب مکمل ہو گیا تو اس نے معاشرے کے، ہماری زندگی کے جتنے سٹرکچرز تھے یا اسٹیٹا تھے، پورشنز تھے، ان سب کو ہینڈل کرنا ہے، اور ان کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بنیادی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ مثلاً جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمارے 3 میجر پلرز ہیں، سیاست، عدالت اور معیشت، ٹھیک ہے، 3 چیزیں، تعلیم ان سب کو انڈورس کرتی ہے، لیکن 3 ہمارے میجر پلرز ہیں، تو ہم ان چاروں کو ون بائی ون، ایک ون لائنر میں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً سیاست کے بارے میں ہمیں پہلے اب تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا، تعلیم کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاننا کہ تعلیم ہمیں گائیڈ کیسے کرتی ہے، ہمارے معاشرے کو کیسے پروان چڑھاتی ہے، انسانوں کے دل کیسے بدلتی ہے، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ تو جو سیٹ آبجیکٹیوز ہیں، جو تعلیم جس کے لیے تعلیمی نظام قائم کیا گیا، وہ کیا ہیں؟ ایک تو
چاہیے کہ آپ اپنی جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو آپ کی ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو آپ کی ریلیجیس اینڈ کلچرل فلاسفیز ہیں، آپ انہیں وہ کریں، پریزرو کر لیں. یعنی جو آپ کی ہیں انہیں آپ اپنے روایات کو، اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو پریزرو کر لیں. پھر گروتھ ہو، یعنی چھاننی میں لے کے کس طرح سے آپ نے وہ جو اپنے دلائل ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پہ اور فکر کی بنیاد پر، تدبر کی بنیاد پہ آپ نے ایسے ان کو اس طرح سے پروموٹ کرنا ہے. آپ نے بہت اچھا بنیاد سے آپ نے جڑ کو پکڑا ہے کہ پہلے تو ہم ان کو پریزرو کریں. اب پریزرو کس کو کرنا ہے؟ جو ہماری بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، فرامین رسول ہیں. اور پھر انہیں گرو کریں. پھر انہیں گروتھ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ استدلال کرنا، ان میں فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا اور معاملہ فہمی کی طرف جانا. اور پھر اگلے یہ عناصر ہیں. اور پھر جب آپ ظاہر ہے کہ گروتھ کر لیں گے تو آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے اپنی نیکسٹ جنریشن میں. سو بیسیکلی تعلیم کے جو کمپوننٹس ہیں، پریزرویشن، گروتھ اور ٹرانسفارمیشن، یہ تین کام ہیں، یہ تعلیم کے آبجیکٹیو ہیں. اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے ایک اسلامی معاشرے میں، خود لکھنے لگا ہوں، ہمارے ایک اسلامی معاشرے میں تعلیم کے کون سی ایسی تعلیم ہے جسے ہم نے پریزرو کرنا ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں استدلال کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو ہم نے آگے ٹرانسفر کرنی ہے. اب یہ سارے تعلیم کے یہ عناصر جو ہیں یہ وہیں سیاست میں بھی آئیں گے، معیشت میں بھی آئیں گے، عدالت میں بھی آئیں گے، پھر کلچرل معاملات میں بھی آئیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے. ہمارے اس دین میں، ہماری جو اللہ نے ہدایت دین کی صورت ہمیں دی ہے، معیشت کے زاویے کیا ہونے چاہیے؟ معیشت کے لیے ہمیں بڑی اچھی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی کال سے مل جاتی ہے. اور وہ انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اور یہ ایک فاؤنڈیشن سٹون ہے جو جہاں ہمیں بتا دیتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں معیشت کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی انڈورسمنٹ انہی کے ایک اور یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کال کو ریفرنس بنا کر کہ ہماری معیشت ایسی ہونی چاہیے اس دین حقہ کی صورت میں، روشنی میں، کہ اسلامی ریاست میں بسنے والا کوئی بھی شخص irrespectively he she belongs to any sect, any religion, any caste, any tribe, any family, he must not be sleep. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ تو آپ نے تو سارے بنی نوع انسان کو اور ہر فرقے اور ہر مذہب اور ہر نسل کو کاؤنٹ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کال تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے لیے حکمران رسپانسبل ہیں. اور ہمیں اس کے مختلف قوانین ملتے ہیں جو انہوں نے بنائے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسلم نہیں تھے، نان مسلم تھے لیکن ٹیکس پیئر تھے. تو سب کی ویلفیئر کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کی جو ہمیں فاؤنڈیشنز ملتی ہیں وہ وہیں سے ملتی ہیں. اور وہ کہاں سے آئی تھی؟ قرآن پاک سے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سو معیشت کا جو پیراگراف ہے، کتا تو درکنار، انسان تو درکنار، کتا بھی بھوکا نہیں چاہیے. یہ ہے اصل میں معیشت کا فلسفہ ہمارے دین اسلام میں. اور ڈاکٹر صاحب اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ عملی صورت، عملی تعبیر ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آج تو بیٹیاں لے کے غریب کھڑے ہیں، لوگوں میں پال نہیں سکتا، میری بیٹی خرید لو. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارا کہ ایک انسان جس کو اللہ نے وہ تحفہ عطا کیا کہ جو ماں بنے گی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھائی کے لیے وہ ایک عزت و ناموس کا نشان ہے، باپ کے لیے وہ دل کی راحت اور ٹھنڈک ہے، قرۃ اعین، اور معاشرے کے لیے وہ ایک نسل انسانی کی گروتھ کا ایک ذریعہ ہے. اور وہی آج بک رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کیا یہاں بھی وہی تو نہیں مخاصمت کہ وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ غربت کی دلدل میں پھنسا کر ہم اپنے مقاصد لینا چاہیں، اور غربت اس لیے کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم نے پچھلے ابھی تھوڑی دیر ڈسکشن میں بات کی تھی 5th جنریشن وار کی، تو اس کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے وہ آپ کی معیشت پہ ہی آتا ہے نا، کہ معیشت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ انسان روزی روٹی کے چکر میں اتنا پھنس جائے کہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے، سوچ ہی نہ سکے کہ میرے ایمان پہ، اخلاقیات پہ، ویلیوز پہ، رسم و رواج پہ کہیں کوئی قدغن تو نہیں لگ رہی، کہیں کوئی ہٹ تو نہیں پڑ رہی. اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر رہ جائے کہ کسی طرح میرے ریسورسز پورے ہو جائیں، میری شام کی روٹی پوری ہو جائے. جبکہ جو اسلامی نظام
نظام معیشت ہے وہ ایسا نہیں کرتا. وہ آپ کو بنیادی ضروریات پوری کروا دیتا ہے کہ آپ پھر سوچنے سمجھنے اور تدبر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کوسچنز کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہم نے دیکھا اور کہ یہ ہے اسلام کا نظام عدل, یہ اس کا نظام ہے. ہمیں جو نظام جس کے حصار میں ہمیں دے دیا, جس کے منہ میں ہمیں دے دیا, وہ ہے سرمایہ داریت کا نظام. اور سرمایہ داریت کے نظام کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے, امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا نا کہ یہ تینوں پلرز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, عدل, سیاست اور معیشت. اگر یہ تینوں پلرز ٹھیک نہیں ہوں گے تو باقی سارے معاشرے کے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے. اور عدالت کے بارے میں بھی, یا ایک عدل تو بالکل یہ ہے کہ ایکوٹی کے ہر شخص کو ایکولی یہ رائٹ حاصل ہے کہ جو اس کے انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ پورے ہو جائیں. اور دوسرا انصاف, اگر یہ نہیں ہوگا, بنیادی حقوق پورے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, ناانصافیاں ہوں گی, اور ناانصافیاں ہوں گی تو جرائم بڑھیں گے, اور جرائم بڑھیں گے تو پھر عدالت کا کام وہاں شروع ہو گیا. تو وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بڑی اعلیٰ مثال دی کہ جب ان کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی اتنی سخت سزا صرف اس لیے کہ عدل کا معاملہ قائم رہے گا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا, تو ہم اپنی نسل کو, اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہمارا دین مذہب کیا ہے اور ہماری کیا روایات ہیں اور ہم نے کن معاملات پہ فوکس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے. ناظرین کرام, اگر ہم غور کریں تو 5واں پارہ ہے, اور 5ویں پارے کی آخری آیت ہے, وہ کیا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. ارشاد ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے, اس کو شوق تو نہیں ہے. اللہ کا دل نہیں ہرگز اس پہ مانوس کہ تمہیں عذاب دیا جائے. بالکل آیت کا مفہوم اسی طرح ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر سلامت رہو. تو اللہ کو شوق نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے بات کی عدالت کی سزاؤں کی کہ جب جرم ہوتا ہے تو اس پہ سزا ملنی چاہیے. اللہ کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے, جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے میں, اسلامی ریاست میں, کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن کریم میں آئی ہے تو پہلے چور پیدا کیے جائیں تاکہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. پہلا آئیڈیل ازم تو یہ ہے کہ چوری کوئی کرے ہی کیوں, چوری کوئی کرے ہی نہ, اور زنا کوئی کرے ہی نہ, کوئی ڈاکہ ڈالے ہی نہ, کوئی کسی کی عصمت لوٹے ہی نہ. ایسا نظام ہونا چاہیے. اور اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ تمام حقوق اسلامی ریاست کی طرف سے پورے کیے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ جرم کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد آپ کی طرف جی ارشاد. کہ اس کی جو ایسنس ہے اس واقعے کا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا ہے, بلکہ اس کا ایسنس یہ ہے کہ آپ نے انصاف بر وقت فوری دینا ہے اور تمام معاشرتی تفریق سے بالا تر ہو کے دینا ہے. تو یہ اصل میں اس کا تعلق اس واقعے کو بیان کرنے کا انصاف کی فراہمی کے تقاضوں سے ہے, نہ کہ اس پرٹیکولر واقعے یا ہاتھ کاٹنے کی سزا سے. ٹھیک ہے کہ انصاف بر وقت ملنا, انصاف بر وقت اور تمام معاشرتی تفریق سے بالا تر, اور وہ عدل کے مطابق کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ملے, دیٹ مسٹ بی پیڈ. جی ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر, اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, صبح کی پرنور سے آتے ہیں اور ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 پروگرام صدائے قرآن میں. ڈاکٹر صاحب ہم وائنڈ اپ پہ ہیں, بس ان لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے مزید رہنمائی چاہتے ہیں کہ جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا, جس کے خد و خال پہ ہم نے ابھی بات کی, جس کی معیشت کیسے ہونی چاہیے, جس کی عدالت کیسے ہونی چاہیے, جس کی سیاست کیسے ہونی چاہیے, جس کی اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے, اس سب ڈھانچے کی روشنی میں انسان کی انفرادی ذات کیسے ہونی چاہیے؟
یہ بہت ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں ہمیں ہر طرح کے احکامات اور رہنمائی دے دی گئی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کو میں سورہ حجرات کی آیت سے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے بتا دیا کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اب متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اپنے اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات اور اپنے رب کے بندوں کے ساتھ تعلقات کے حقوق کو سمجھتا بھی ہے اور ادا بھی کرتا ہے. اگر یعنی اس کا تعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے ہے. اگر آپ حقوق اللہ آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی کہ تقویٰ سے صرف یہ مراد نہیں ہے تسبیحات کرنا، نماز پڑھنا، بلکہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کیونکہ اصل میں جو اسلام ہے یہ دین ہے اور دین کا تعلق انسانوں کے ساتھ معاملات سے زیادہ ہے. اگر ہم اس کو صرف ریسٹرکٹ کر دیں گے عبادات سے تو یہ ہمارے ایک پہلو ہے نا، اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اصل کمپوننٹ معاملات کا ہے جو حقوق العباد جنہیں کہتے ہیں، بندوں سے. تو اب بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہیں، اولاد ہیں. آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ منتظم ہیں کسی ادارے کے، آپ بزنس مین ہیں. آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان سب معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اتقاکم، اللہ سے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو اپنے ہر معاملے کو کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میرے خدا کا اس بارے میں کیا حکم ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. تو اصل میں اگر ہم صرف اسی ایک چیز کو بنیاد بنا لیں تو یوں ہمیں اپنی زندگی کا خاکہ طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ، آپ صدائے قرآن میں پھر تشریف لائیں. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. پروگرام صاحب قرآن میں نے 2-3 دن پہلے ناظرین کرام عرض کیا تھا کہ ایک میرے شاگرد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں کیوں چروائیں، جس کا جواب میں نے اس پروگرام میں دیا تھا. اور اسی شاگرد نے ایک اور سوال بھی کیا تھا مجھ سے کہ ہمارے نبی کا تعارف کیا ہے. اور اس کی بنیاد اس نے یہ بنائی تھی سوال کی کہ رات میری ایک غیر مسلم سے چیٹ ہو رہی تھی تو بات کرتے کرتے مذہب پہ آ گئی، اور جب مذہب پہ آئی تو اس غیر مسلم ہندو دوست نے سوال پوچھ لیا، اچھا ذرا اپنے نبی کا تعارف تو کرواؤ. تو مجھے پوچھنا کہ سر تعارف کیا ہے؟ میں کہ آپ بتائیں کیا ہے. کہ سر ہم نے تو یہی پڑھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ تھے، اپنے کپڑوں کو خود ٹانکے لگا لیتے تھے، اپنی جوتی خود سی لیتے تھے. میں کہ اس سے کیا تصور ابھرتا ہے؟ اس سے تو یہ تصور ابھرتا ہے کہ ہمارے نبی کریم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. نیور ایٹ آل. ناظرین کرام، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. دنیا کی کائنات کی سب سے نفیس ترین ذات ہو، جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کی ذات میں اتنی اٹریکشن تھی، اتنی مقناطیسیت تھی، وہ میل سے کہاں ہو سکتی ہے، کچیل سے کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کی ذات کا پسینہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں خوشبوئیں عطر جیسی ہیں، تو آپ کی ذات کیسی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انتہائی نفیس اور نفیس لباس پہننے والے، نفیس خد و خال رکھنے والے. بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے محض اس لیے نبی کریم کو نہیں دیکھ پائے کہ جو ان کی چہرے کی چاندنی تھی اس چمک کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے تھے. بعض تو دشمنی کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کرتے تھے، اور بعض آپ سے محبت رکھنے والے بھی ایسے آنکھ اٹھا کر آنکھ بھر کے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ تاب نہیں لا سکتے تھے. اتنی روشنی، اتنی چمک اور اتنی مقناطیسیت آپ کے چہرہ انور پہ تھی. تو ناظرین کرام، میں نے کہا کہ اور سر اور آگے آپ بتائیں. میں نے کہا سن لیں ناظرین کرام، آپ کے سامنے بھی یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو کہ ہمارے نبی کا تعارف کیا ہے، ہاں ہمارے نبی رؤوف تھے، رحیم تھے، کریم تھے. یہ آپ کی جزوی خصوصیات ہیں، جزوی صفات ہیں. آپ معلم تھے، آپ مبلغ تھے، یہ آپ کی جزوی صفات ہیں. اگر ان تمام صفات کو میں کہتا ہوں جتنے بھی اسماء النبی ہیں جو کہ آپ کے صفاتی نام ہیں، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ میری باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ میں رب العالمین ہوں، تو میرے نبی کی باتیں بھی، آپ کی صفات بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں.
وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اللہ عالمین کے لیے رب ہے تو وہ رحمت ہیں، تو نبی کی باتیں بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام صفات کو اگر ہم ایک سانچے میں ڈھال دیں تو وہ آپ کا تعارف بنتا ہے بحیثیت لیڈر آف ہیومینٹی، انسانیت کے رہبر و رہنما تھے میرے نبی۔ ناظرین کرام، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں یار غار اور یار مزار کے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت کے سفر پر گامزن تھے، غار ثور میں قیام کرنے لگے تو سامنے سے ایک دشمن آ گیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناظرین کرام نہیں دیکھا تھا، اپنی مخاصمت کی وجہ سے نہیں ملا تھا، نہ دیکھا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جانتا تھا، تو فوراً لپکا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ بڑے غصے سے آنکھوں میں خون اترا ہوا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر میں نے بھانپ لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اگر میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ ہیں تو مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ کی ناموس کی بے حرمتی نہ کر دے، اور اگر میں کچھ اور کہتا ہوں تو میں صدیق نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے اس شخص کو کہا کہ ھذا رجل یہدی، یہ شخص مجھے راہ دکھانے والا ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ مجھے راہ دکھانے والا ہے۔ تو وہ شخص سمجھا شاید ابوبکر صدیق راستہ بھول گیا، تو کسی شخص کو درمیان میں سے ساتھ لے لیا، وہ راستہ دکھا رہا ہے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کے ذہن میں، آپ کے قلب میں، آپ کی جو کیفیت تھی اور آپ کی سوچ میں، آپ کے تدبر میں، آپ کے فکر میں یہ تھا کہ یہ تو مجھے اندھیروں سے اجالوں کی راہ دکھانے والا ہے، یہ تو مجھے کفر سے ایمان کی راہ دکھانے والا ہے، یہ تو مجھے ظلم سے عدل کی راہ دکھانے والا ہے، تو میرا رہبر و رہنما ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی ہمارے نبی کا تعارف ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہیں، لیڈر آف ہیومینٹی ہیں، آپ لیڈر ہیں، اور تمام امت، دنیا کی تمام انسانیت، کائنات کی تمام انسانیت آپ کی اقتداء میں چلنے والی ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ ناظرین کرام، آج انہی الفاظ پر پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں درخواست کروں گا شبانہ عباس سے کہ اپنی خوبصورت سوز اور گداز والی آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد گلی از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندائے عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دلدان شکست استبع الفت در عشق تو دلدان شکست استبع الفت
تو جام رسا نیند اویسے کرنیرا 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 بلبل زتوں آموختا شیری سخنیرا 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 از نیند سلام از جامیے بیچارہ رسا نیند سلام بر درگاہیں دربارے بر درگاہیں دربارے رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی را گل از رختا نوختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنیرا 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 سخنیرا